بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है ख़वातीन और दिगर कमज़ोर तबक़ात को खुद कफ़ील बनाना। पिछले सेशन में हमने आज़ादी के बाद मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की ताकत के मुज़ाहरे की चंद मिसालों का मुताला किया। आज़ादी के बाद भारत के दस्तूर में मुसावाते मर्दोज़न के उसूल पर अमल किया गया। आज हमें ये मंज़र दिखाई देता है कि ख़वातीन तालीम पाकर रोज़गार हासिल कर रही हैं। ख़वातीन की आज़ादी के ख़याल से उनमें एक किस्म की खुद एतमादी पैदा हो गई है। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले, खुद एतमादी बख्शने वाले चंद कवानीन का मुताला आज के सेशन में हम करेंगे। सबक के अहम निकात पर एक बार फिर नज़र डालते हैं। ख़वातीन की ताकत का मुज़ाहरा, चिपको तहरीक, शराब मुखालिफ मुहिम, बैनुल अक़वामी साल ख़वातीन, ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन, दर्ज फ़हरिस्त ज़ातें और जमातें, खाना बदोश और क़बाइली जमातें और अक़लियती तबक़ात। पिछले सेशन में हम ख़वातीन की ताकत का मुज़ाहरा, चिपको तहरीक, शराब मुखालिफ मुहिम और बैनुल अक़वामी साल ख़वातीन के तहत ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों और तहरीकों का जायज़ा ले चुके हैं। इस सेशन में हम ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़वानीन का मुताला करेंगे। 19वीं सदी के आगाज़ में औरतों की हालत काबिले रहम थी। उनके साथ मसावियाना सलूक नहीं किया जाता था। उन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें माशी और समाजी हुकूक हासिल नहीं थे। दुख्तर कुशी, बचपन की शादी, जहेज़ की लानत, रस्म सती, ऐसी कई बुरी रस्मों की वो शिकार थीं। औरतों की फलाह व बहबूद की तहरीक में इन मसाइल पर तवज्जो दी गई। ख़वातीन की फलाह व बहबूद की इन तहरीकों के असर से कई ज़ालिमाना रस्में बंद हो गईं। औरतों के साथ मसावी सलूक करने का ख़याल आम होने लगा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी खुलकर सामने आने लगी। माशरे की तामीर व तरक्की में ख़वातीन की अहमियत और ताकत को ज़ाहिर करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब और क्यों मनाया जाता है, इसे मनाने की शुरुआत किस तरह हुई,
یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے بین الاقوامی سال خواتین کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ 8 مارچ 1857 کو نیو یارک میں ایک ریلی نکالی گئی۔ کام کے اوقات میں تخفیف، مناسب تنخواہ اور پالنا گھر جیسی مانگوں کو لے کر نکالی گئی یہ ریلی ملازمت پیشہ خواتین کی پہلی ریلی تھی۔ انہی مطالبات کو لے کر 8 مارچ سن 1909 کو خواتین نے ہڑتال کی۔ نتیجتاً ڈنمارک میں ویمن سوشلسٹ انٹرنیشنل کے اجلاس میں اس دن کو خواتین کی جدوجہد کا دن قرار دیا گیا۔ سال 1975 کو بین الاقوامی سال برائے خواتین کی حیثیت سے منایا گیا۔ تو 1977 میں UN کے عام اجلاس میں ایک قرارداد پاس کر کے 8 مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منانے کا اعلان کیا گیا۔ تو اس طرح تو ہم نے دیکھا 8 مارچ 1857 کو نیو یارک میں ایک ریلی نکالی گئی۔ کام کے اوقات میں تخفیف، مناسب تنخواہ اور پالنا گھر جیسی مانگوں کو لے کر نکالی گئی یہ ریلی ملازمت پیشہ خواتین کی پہلی ریلی تھی۔ انہی مطالبات کو لے کر 8 مارچ سن 1909 کو خواتین نے ہڑتال کی۔ نتیجتاً ڈنمارک میں ویمن سوشلسٹ انٹرنیشنل کے اجلاس میں اس دن کو خواتین کی جدوجہد کا دن قرار دیا گیا۔ سال 1975 کو بین الاقوامی سال 1977 میں UN کے عام اجلاس میں ایک قرارداد پاس کر کے 8 مارچ کو بین الاقوامی یوم خواتین منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح بین الاقوامی یوم خواتین یعنی انٹرنیشنل ویمنز ڈے منانے کی شروعات ہوئی۔ اور اب ہم خواتین کے تعلق سے مختلف قوانین کا مطالعہ کریں گے۔ وومنز رائٹس آفٹر ڈیورس ان انڈیا۔ 1952 کے قانون کی روح سے بھارت سرکار نے ہندو خواتین کو پوڈگی یعنی تاحیات نان و نفقے کا حق دیا ہے۔ اس کے تحت شوہر کو اپنی بیوی کو گزارا بھتہ، والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا، خواتین کو اپنی ملکیت کا حق ملا، ورنہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ خواتین کو اور خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو والد کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، مگر اب قانوناً خواتین کو والد کی وراثت میں حصہ دیا گیا۔ مردوں کی طرح خواتین کو بھی طلاق کا حق دیا گیا۔ انسداد جہیز قانون 1961 کی روح سے جہیز لینا یا مانگنا فوجداری گناہ قرار دیا گیا۔ جہیز کی رسم کو ختم کر کے سماجی تحریک کو بڑھاوا دیا گیا۔ جہیز کی رسم سے متعلق آپ نے سنا ہوگا،
شادی کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے مختلف چیزوں کی فرمائش کی جاتی تھی، کار، گھر، موٹر سائیکل، نقد رقم، اور لڑکی کے گھر والے اگر یہ سب نہ دیں تو اس پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ جہیز کی رسم دراصل ایک رسم نہ ہو کر ایک لعنت بن گئی تھی، جس کے خاتمے کے لیے قانون بنانا پڑا، اور انسداد جہیز قانون 1961 کی روح سے جہیز لینا یا مانگنا فوجداری گناہ قرار دیا گیا۔ اس قانون کی وجہ سے خواتین کو جہیز جیسی بری رسم سے ہونے والی تکلیفیں کم ہو گئیں۔ خواتین کو زچگی کے لیے چھٹی دلانے والا قانون، جسے میٹرنٹی بینیفٹ ایکٹ کہتے ہیں، 1961 میں نافذ ہوا۔ اس قانون کی روح سے خواتین کو زچگی کے وقت چھٹیاں لینے کا حق ملا۔ اب ہم ان قوانین کی بات کریں گے جن کی بدولت جہیز کی رسم کی مخالفت میں بیداری پیدا ہوئی۔ بھارت میں جہیز مخالف قانون ہونے کے باوجود کھانا بناتے وقت خاتون کی جل کر موت، کپڑے دھوتے وقت پیر پھسل کر کنویں میں گر کر موت، ایسی خبریں روزانہ اخبارات میں پڑھنے کو ملتی تھیں۔ تفتیش کرنے پر اس کی وجہ کئی مرتبہ جہیز ہی ثابت ہوتی تھی۔ پولیس، انتظامیہ، عدلیہ کی فعالیت سے بیداری پیدا ہوئی۔ اس لیے سن 1984 میں جہیز بندی اصلاح قانون عمل میں آیا۔ جہیز کی وجہ سے موت کا شکار ہونے والی خواتین کی تعداد کو دیکھ کر یقیناً آپ کو اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سن 1988 میں 2209 خواتین، 1990 میں 4835 اور 1993 میں 5377 خواتین جہیز کی وجہ سے موت کا شکار ہوئیں۔ ان اعداد و شمار کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اب خاندانی عدالت سے متعلق معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ شادی بیاہ سے متعلق تنازعات، گھریلو مشکلیں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، پوڈگی جس کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا، ایلومنی جسے کہتے ہیں، یک طرفہ سرپرستی، میاں بیوی کا الگ الگ رہنا، اولاد کی پرورش وغیرہ، خاندان سے جڑے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاندانی عدالت قائم کی گئی۔ تو شادی بیاہ سے متعلق تنازعات کو حل کرنے، گھریلو مشکلیں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، میاں بیوی کا الگ الگ رہنا، اولاد کی پرورش وغیرہ خاندان سے جڑے مسائل حل کرنے کے لیے خاندانی عدالت قائم کی گئی۔ یہ ہے فیملی کورٹ نیو دہلی۔ یہ خاندانی عدالت ممبئی۔ خاندانی عدالت نے ثبوت اور گواہ کی بجائے سمجھداری اور وکیل کی بجائے دونوں کو نصیحت کرنے کو اولویت دی۔ معاملات کو تیزی سے لیکن انصاف کے ساتھ نپٹانے پر زور دیا گیا۔
پوڈگی کے تعلق سے مقدمہ 1985۔ اس حصے میں ہم پوڈگی یعنی ایلیمنی رائٹس کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ پوڈگی سے کیا مراد ہے؟ کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے تو اس خاتون کی گزر بسر کے لیے شوہر کی طرف سے ہر ماہ دی جانے والی مقررہ رقم کو پوڈگی یعنی نان و نفقہ کہتے ہیں۔ اگر کسی شادی شدہ خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے تو اب اس کی گزر بسر کیسے ہو؟ خاص طور پر اگر وہ کوئی ملازمت بھی نہ کر رہی ہو تو اس صورت میں خاتون کی گزر بسر کے لیے شوہر کی طرف سے ہر ماہ دی جانے والی مقررہ رقم کو پوڈگی یعنی نان و نفقہ کہتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا 1952 کے قانون کی روح سے بھارت سرکار نے ہندو خواتین کو پوڈگی یعنی تا حیات نان و نفقے کا حق دیا ہے۔ پتی کو دینا ہی ہوگا گزارا بھتہ۔ سپریم کورٹ نے شاہبانو کیس میں محمد خان کے خلاف شاہبانو کو پوڈگی مانگنے کا اختیار ہے یہ فیصلہ سنایا، لیکن مذہبی اداروں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں لوک سبھا میں مسلم وومن ایکٹ یعنی پروٹیکشن آف رائٹس آن ڈائیورس پاس ہوا۔ ستی مخالف قانون۔ رسم ستی ایک ایسی قابل نفرت اور ظالمانہ رسم جس کے تحت خاتون کو اپنے مرے ہوئے شوہر کے ساتھ چتا میں جلنا پڑتا تھا۔ ایسی قابل نفرت اور ظالمانہ رسم کے خلاف راجا رام موہن رائے نے زبردست تحریک چلائی تھی، جس کے نتیجے میں رسم ستی پر پابندی کا قانون بنایا گیا۔ قانون کے باوجود 4 ستمبر 1987 کو راجستھان کے دیورالا نامی گاؤں میں روپ کنور نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے ستی نہیں ہوئی، بلکہ اسے زبردستی اس کے لیے اکسایا گیا۔ اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا، یہ تمام باتیں غیر قانونی تھیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں قانون ہونے کے باوجود راجستھان کے دیورالا گاؤں میں روپ کنور کا اس طرح ستی ہونا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ روپ کنور کا ستی ہونا ایک دل دہلانے والا واقعہ تھا۔ اخبارات میں اس کے متعلق خبریں شائع ہونے لگیں۔ مینا مینن، کلپنا شرما، گیتا سدھو، سجاتا آنندن، انو جوزف جیسی خواتین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی۔ سرکار نے سن 1988 میں سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف قانون پاس کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، حقوق انسانی کا تحفظ۔ حقوق انسانی کا تحفظ خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کے تدارک کے لیے 1993 میں
یہ قانون پاس کیا گیا۔ اس کے لیے قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی بنائی گئی۔ اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیٹی بنائی گئی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ریاستوں میں بھی ریاستی انسانی حقوق تحفظ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کے تدارک کے لیے قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی بنائی گئی۔ اسی طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیٹی بھی بنائی گئی۔ خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے محفوظ مقام روزگار جیسے مختلف امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے نوبل پیس پرائز سے سمانت ساؤتھ افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے، "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." ہمارے ملک میں قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیٹی اور کئی ریاستوں میں قائم ریاستی انسانی حقوق کمیٹی کی بدولت خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے؟ اور اب ہم معلومات حاصل کریں گے خواتین کے لیے محفوظ نشستیں یعنی ریزرویشن کی۔ دستور میں 73 اور 74 ترمیمات کے ذریعے گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، نگر پالیکا اور مہانگر پالیکا میں 1/3 نشستیں خواتین کے لیے محفوظ کی گئی ہیں۔ سرپنچ، صدر، صدر بلدیہ اور میئر ان عہدوں کے لیے بھی 1/3 حصہ مختص کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر سمیت ملک کی 15 ریاستوں میں خواتین کو 50% ریزرویشن دیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین کو تمام شعبوں میں کام کرنے کے مساوی مواقع میسر آئے ہیں۔ آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ ووٹ دینے کا حق ایک ایسا حق جس کے تحت اب حکومت سازی میں خواتین کا بھی عمل دخل شامل ہو گیا، ان کی رائے کو بھی اہمیت دی جانے لگی۔ خواتین کو ووٹ دینے کا حق دلانے میں میتھان ٹاٹا کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ میتھان ٹاٹا پیشے سے ایک بیرسٹر تھیں اور انہوں نے خواتین کو ووٹ دینے کا حق دلانے میں، بیداری پیدا کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ آزادی کے بعد خواتین کو جو قانونی حقوق حاصل ہوئے، اس کے تحت مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم
اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کیے گئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھارت میں خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا کیا حال تھا۔ اعلیٰ تعلیم تو دور کی بات، انہیں بنیادی تعلیم سے بھی دور رکھا جاتا تھا۔ اور روزگار کی دنیا کی اگر بات کریں تو کئی پیشے ایسے تھے جن میں خواتین کو روزگار نہیں ملتا تھا، انہیں اس کام کے لیے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر آج ہم دیکھیں تو مختلف شعبوں میں خواتین نے اپنی قابلیت سے ان شعبوں کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرف تو خواتین کو تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کر کے ان کی ترقی کو رفتار دی گئی، تو دوسری طرف ستی اور جہیز جیسی رسموں پر قانوناً پابندی عائد کر دی گئی، جس کی وجہ سے خواتین پر ہونے والے ظلم و تشدد کا خاتمہ ہونے میں مدد ملی۔ ہم نے دیکھا وراثت میں بھی خواتین کو قانوناً حصہ دیا گیا۔ خواتین کو طلاق دینے کا حق بھی حاصل ہوا۔ آخر میں ہم نے دیکھا سیاسی اقتدار میں خواتین کو مساوی حقوق دینے کے لیے مقامی انتظامی اداروں میں کچھ نشستیں محفوظ کی گئیں۔ ان تمام ترمیمات کی وجہ سے جن کا مطالعہ بھی ہم نے کیا، آج ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ خواتین کی آزادی کے خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ سیاسی شعبے کی اگر ہم بات کریں تو بھارت کی کئی ریاستوں میں خواتین وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بھارت کی ان خواتین وزیر اعلیٰ کے نام؟ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 34 پر آپ کو بھارت کی خواتین وزیر اعلیٰ کی یہ فہرست مل جائے گی۔ ان میں سچیتا کرپلانی اتر پردیش، نندنی ستپتھی اڈیشہ، جے للیتا تمل ناڈو، مایاوتی اتر پردیش، وسندھرا راجے راجستھان، ممتا بنرجی مغربی بنگال، رابڑی دیوی بہار، آنندی بین پٹیل گجرات، شیلا دیکشت دلی، محبوبہ مفتی سعید کشمیر، اما بھارتی مدھیہ پردیش، راجندر کور بھٹل پنجاب، سشما سوراج دلی، ششی کلا کاکوڑکر گوا، سعیدہ انور تیمور آسام، جانکی رام چندرن تمل ناڈو۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی اپنی ریاستوں کی قیادت کی ہے۔ تعلیم، روزگار، انتظامیہ، سیاست، غرض تمام شعبوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کھل کر سامنے آنے لگی ہے۔ ہم نے خواتین کی طاقت کے مظاہرے اور خواتین سے متعلق قوانین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یقیناً ان سوالات کے جواب دینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، سن 1992 میں ڈیش ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی۔ آپ کے آپشنز ہیں مہاراشٹرا، گجرات، آندھرا پردیش یا اتراکھنڈ۔
یقیناً آپ اس کا جواب جانتے ہیں، وہ ریاست ہے آندھرا پردیش۔ اسے دوبارہ لکھیں گے ہم۔ سن 1992 میں آندھرا پردیش ریاست میں شراب مخالف مہم شروع کی گئی۔ دوسرا بیان دیکھتے ہیں۔ سن 1975 میں حکومت ہند نے ڈیش کی صدارت میں مہیلا آیوگ قائم کیا۔ آپشنز ہیں ڈاکٹر پھل رینو گہا، اما بھارتی، وسندھرا راجے یا پرمیلا دنڈوتے۔ تو آپ کو نام یاد ہے جن کی صدارت میں حکومت ہند نے مہیلا آیوگ قائم کیا؟ صحیح جواب ہے ڈاکٹر پھل رینو گہا۔ اس بیان کو دوبارہ لکھیں گے ہم۔ سن 1975 میں حکومت ہند نے ڈاکٹر پھل رینو گہا کی صدارت میں مہیلا آیوگ قائم کیا۔ دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھیے۔ تو یہاں 4 جوڑیاں دی ہوئی ہیں، ان میں سے جو غلط جوڑی ہے اسے آپ کو پہچاننا ہے اور لکھنا ہے۔ آئیے ان جوڑیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سودامنی راؤ استری مکتی آندولن سمیتی، ودیا بال ناری سمتا منچ، پرمیلا دنڈوتے مہیلا دکشتا سمیتی، جیوتی ماپسیکر مہیلا آیوگ۔ تو آپ نے پہچانا اس میں سے غلط جوڑی کون سی ہے؟ سب سے پہلے ہے سودامنی راؤ استری مکتی آندولن سمیتی، تو یہ جوڑی بالکل صحیح ہے۔ سن 1977 میں سودامنی راؤ نے پونا میں استری مکتی آندولن سمیتی قائم کی۔ دوسری جوڑی ہے ودیا بال ناری سمتا منچ، تو یہ جوڑی بھی بالکل صحیح ہے۔ تیسری ہے پرمیلا دنڈوتے مہیلا دکشتا سمیتی، یہ جوڑی بھی صحیح ہے۔ سن 1976 میں دلی میں پرمیلا دنڈوتے نے مہیلا دکشتا سمیتی قائم کی تھی۔ تو آخری جوڑی ہے جیوتی ماپسیکر اور اس کے آگے لکھا ہے مہیلا آیوگ۔ تو ہم جاتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے یہ کہ جیوتی ماپسیکر کا ڈرامہ ملگی زالی ہو کافی مشہور ہوا تھا، لہٰذا جیوتی ماپسیکر کے ساتھ مہیلا آیوگ غلط ہے۔ تو چوتھی جوڑی جو ہے وہ غلط جوڑی ہے، ہم نے پہچان لیا ہے، اسے ہم دوبارہ لکھیں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔